अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ ज़मान आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब का तो चैप्टर क्लोज हो गया जैसा कि होना ही था। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही ये ज़ाहिर हो रहा था शुरू से, जब वो आए थे, तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त से ही महसूस हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, और ना ही हालात व वाक़यात इस किस्म की इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। क्योंकि अंदर की बातें ये एजेंसीज़ को सबको पता होती है, सर्वेज हो रहे थे और हर एक को ये इल्म था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन क्या है। तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे। हाँ, अलबत्ता इस चीज़ को इंश्योर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई कि हालात उनके लिए साजगार बनाए जाएँ, मैदान उनके लिए साफ़ किया जाए, उनके मुखालफिन को बांध दिया जाए, उनकी टांगें तोड़ दी जाएँ, उनकी ज़ुबानें काट दी जाएँ, उनके हाथ भी काट दिए जाएँ, लेकिन किसी का कुछ ना बन सका और बिलाआखिर अवाम ने अपना फ़ैसला सादर कर दिया। इसके बाद हुमा बैठने जा रहा है शहबाज शरीफ के सर पर। शहबाज शरीफ की पर्सनैलिटी, उसकी जहानत, उसकी अप्रोच के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन किस्म के बंदे हैं। उसका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत हाई है। ये मेरी बात सुनकर हो सकता है कुछ दूसरी तरफ के मेरे दोस्त मुझ पर तनकीद भी करें और मुझ पर वो हर्फ जनी भी करें। देखें, जहानत इंसान के फेस इंप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके आई गेस्चर से महसूस हो जाती है कि ये बंदा जहानत के किस लेवल पर है, आईक्यू का इसका लेवल क्या है। मैं समझता हूँ कि उसका आईक्यू लेवल हाई है, वो ज़हीन आदमी है, लेकिन जहानत अपनी डायमेंशंस को खुद, अपनी डेस्टिनेशन को खुद, अपने ऑब्जेक्टिव्स को खुद सेलेक्ट करती है। फ्रॉम द अर्ली पीरियड ऑफ आवर लाइफ जो ज़हीन लोग होते हैं उनकी जहानत ने यूज़ और यूटिलाइज होना होता है। अब आप इंटेंशनली उसको किसी तरफ लेके चले जाएं या फिर वो अपना रास्ता खुद तलाश कर ले। एक नौसरबाज है, एक फ्रॉडिया है, वो भी अपनी जहानत की बुनियाद पर ही चोरी, डकैती और फ्रॉड वगैरह के काम करके तरक्की करता है और आगे निकलता है और पैसा वो बटोरता है। इस तरह से हैकर्स हैं, वो भी अपनी जहानत की बुनियाद पर ही आगे निकलते हैं। जहानत ने अपना ऑब्जेक्टिव, अपनी डेस्टिनेशन, अपने डायनामिक्स खुद सेट करना होते हैं। आप अगर उनको पॉजिटिव रूट्स की तरफ लेके चले जाएं तब भी ठीक है। अब अगर जहानत को नेगेटिव रूट्स की तरफ लेके चले जाएं तब भी ठीक है। अगर आप उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दें तो फिर भी उसने कोई ना कोई बहरहाल अपना रास्ता इख्तियार करना होता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाइयों की जो अर्ली एज है वो इनकी बिजनेस में चली है, बिजनेस में गए हैं और ये बिजनेस माइंडेड लोग हैं। इन्होंने अपनी सारी की सारी जहानत, अपना सारे की सारी सोच, अपनी सारी की सारी स्किल इस पर लगाई है, बिजनेस पर, और आज ये बिजनेस के टाइकॉन हैं। प्रॉपर्टी बनाना, बिजनेस में पैसा कमाना और आगे से आगे निकलना, और पैसे की एक हिरस और हवस है जिसने इनकी जहानत को दबा के रख दिया हुआ है। और ये इनकी जहानत ने जो रूट इस्तेमाल किया वो बिजनेस का रूट था। बिजनेस में बिलाशुबा इन्होंने पैसा कमाया, नाम कमाया और एक मुकाम हासिल किया। और अब ये जो पॉलिटिक्स में आए हैं, पॉलिटिक्स बेसिकली एक शेल्टर है, एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे ये जाकर अपना बिजनेस एम्पायर जिसको इन्होंने खड़ा किया हुआ है। तो आज वो उम्र के जिस हिस्से में है उसमें उसकी जहानत की नई डायरेक्शन तो डेवलप हो नहीं सकती। हैबिट्स में एक नेचर है, नेचर कांट बी चेंज्ड। अब उसकी जो जहानत है उसने एक नया रूट तो इख्तियार करना नहीं है। जिस रूट पर वो चले जा रही है, शुरू से जो रूट उसको मिल चुका है उसने उसी पर ही चलना है। तो अब उसकी जो जहानत का, ज़हीन का लफ्ज़ मैंने उसके लिए इस्तेमाल किया था, तो अब आपको शायद मेरी बात की समझ आ गई होगी कि जहानत उसमें है, लेकिन वो बिजनेस लिहाज से है, वो बिजनेस रूट पर है, वो बिजनेस टाइकॉन है। और वो जिन्होंने अपनी बिजनेस की एम्पायर जो एक खड़ी की हुई है, एक स्टेट, एक रियासत, एक ममलकत खड़ी की हुई है बिजनेस की, उसके वो दुरुस्त हुक्मरान है और उसमें उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन लीडरशिप की क्वालिटीज़ के लिहाज से, मुल्की इकॉनमी के लिहाज से, मुल्की तरक्की के लिहाज से, पब्लिक वेलफेयर के लिहाज से उनकी जहानत बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक किसान से कहें कि वो कंप्यूटर को ऑपरेट करे और कंप्यूटर पर वो तरक्की करना शुरू कर दे। इस लिहाज से वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। अब दूसरी तरफ अगर उसका मुवाजना किया जाए इमरान खान के साथ, तो उसने अपनी अर्ली एज से ही अपनी जहानत को हुब्बुल वतनी, लीडरशिप और लीडरशिप की क्वालिटीज़ और मुल्की नाम और मुल्की वकार के लिए डेडिकेट किया हुआ है। और उसकी जो जहानत है वो इसी एक रूट पर चली है। उसकी जहानत के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़, आगे बढ़ना, मुल्क की तरक्की, मुल्क का नाम, अपनी कौम का नाम, अपना वकार, उसकी जहानत ने ये रूट इख्तियार किया है। तो दोनों में जहानत है। उसकी जहानत का और शहबाज शरीफ की जहानत का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो फ़तीन है, ये ज़हीन है। उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, इसका आईक्यू लेवल एवरेज है। बट इसने अपनी जहानत का जो रूट इख्तियार किया है वो बिजनेस का रूट है। और उसकी जहानत ने जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे
اس نے اپنے کیریئر سے ہی، اپنے شباب سے ہی لیڈرشپ کا روٹ اختیار کر دیا، اور آج جس عمر میں یہ دونوں افراد موجود ہیں، ان سے ان کے روٹس اگر آپ تبدیل کروانا چاہیں بھی تو آپ ان کے روٹس تبدیل نہیں کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہیبٹس میک نیچر اینڈ نیچر کانٹ بی چینجڈ۔ وہ اس حصے میں ہیں کہ وہ اپنے اپنے ڈومین میں، اپنے اپنے فریم میں رہتے ہوئے ہی کام کر سکتے ہیں۔ اگر عمران خان چاہے بھی تو وہ ملکی ترقی، ملکی معیشت، ملکی اکانومی، ملکی وقار، ملکی عزت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر شہباز شریف چاہتے تو ضرور ہوں گے، لیکن اس کی طبیعت اور اس کا جو روٹ ہے اور اس کا جو فریم ہے، اس کا جو ڈومین ہے، وہ اس قسم کی بن گئی ہے کہ وہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کی وہ مینٹل اپروچ ہے، نہ ہی اس کی ذہانت نے یہ روٹ اختیار کیا ہے۔ یہ تو ایک اس کی خواہش ہے جس کہ وہ اس خواہش کو اور وہ اس امبریلا کو حاصل کر کے اپنی بزنس امپائر کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے تحفظ کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ مریم شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہی حسرتیں ہیں، یہ وہی خواہشات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ اس فیلڈ میں آئے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بھائی، بھائی کے بعد بھائی کا بیٹا۔ یہ موروثی سیاست، پاکستان کا سارا معاشرہ جن پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، پاکستان کی ساری سوسائٹی انہی پنجوں میں جکڑی ہے، اور انہی پنجوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے عمران خان، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ان پنجوں سے نجات حاصل کرنا، اور اسی وہ ڈومین سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، جس ڈومین میں، جس ڈائنامک میں، جس فریم میں، جس کے اندر، جس ہمارے معاشرے کو جن پنجوں میں جکڑا ہوا ہے کہ باپ، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بھائی، بھائی کے بعد پھر اس کا بیٹا، اسی سے ہی وہ ہمیں نکالنا بھی چاہتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ہم اس غلامانہ ذہن سے ابھی تک نکل سکے ہی نہیں ہیں، اور ہم ان کی آنے والی نسلوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے آج سے ہی تیار بیٹھے ہیں۔ تو ذہانت ہے یا لیڈرشپ ہے، ان کوالٹیز کے لحاظ سے مریم نواز کو کون نہیں جانتا ہے، زیرو ہے۔ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پنجاب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پنجاب پر ایک ایسی متعصب خاتون کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بدلہ لینے کی ایک انتہا تک پہنچ جاتی ہے، اور جس میں رحم نام کی، اور جس میں کوئی میڈیشن نام کی، اور جس میں درمیانے رستے نام کی کچھ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ ایک ایسی خاتون جو ذہنی انتشار کا شکار ہے، ایک ایسی خاتون جو ذہنی خلفشار کا شکار ہے، اس کو ہمارے اوپر مسلط کر کے 12 کروڑ عوام کے صوبے کو اس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رحم کرے ہم پر اور ہمارے آنے والی نسلوں پر، اور اس میڈم سے، مریم نواز سے ہمیں اللہ پاک نجات دلائے۔ میں کچھ لوکل پولیٹکس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوکل پولیٹکس مطلب ڈومیسٹک پولیٹکس، جہاں پر میں رہ رہا ہوں، جس حلقے میں پی پی 135 اور NA 112 کا حلقہ ہے، اور میرے ساتھ کی جو کانسٹیٹیونسی ہے وہ NA 96 ہے۔ یہاں پر جو ایک بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ پری پول ریگنگ، پول ڈے ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ ہوئی ہے، عروج پر ہوئی ہے، اور کوئی پہلے تو 50 کے قریب ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا تھا، لیکن اب 100 کے قریب سیٹیں ہیں جو رپورٹس بہرحال پبلک میں آ رہی ہیں اور جو باتیں نکل رہی ہیں باہر، وہ 100 کے قریب سیٹس ہیں جو پی ٹی آئی سے چھین کر دوسری جماعتوں میں ڈیوائیڈ کی گئی ہیں، اور سوئے ہوئے کینڈیڈیٹس کو، ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جا کر اٹھا کر ان کو مبارکباد دی گئی ہے کہ آپ جیت گئے ہیں۔ تو بہرحال جو میرا میں اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس کی بات اگر کروں، میری کانسٹیٹیونسی ہے، میری ہوم کانسٹیٹیونسی 135 اور 112، اس میں بے شک نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں۔ آغا علی حیدر صاحب جیتے ہیں، اور شجرا منصب علی خان صاحبہ جیتی ہیں۔ شجرا منصب علی خان کا مقابلہ تھا بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ صاحب سے، اور آغا علی حیدر کا مقابلہ تھا رائے اسلم سے اور گڈ خان، جمیل حسن گڈ خان صاحب سے۔ لیکن یہ دونوں کینڈیڈیٹ نون لیگ کے جیتے ہیں۔ اس پر میں کسی بھی قسم کا کوئی ریگنگ کا الزام لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں، مجھے کوئی ایک ایسا کلو نہیں ملا ہے جو ریگنگ کی طرف لے کے جائے یا دھاندلی کی طرف لے کے جائے، جو کوئی اشارہ کرے۔ یہاں پر بالکل ٹرانسپیرنٹ، فیئر اور فری الیکشنز ہوئے ہیں، الیکشن ڈے بھی اور الیکشن کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی ریگنگ نہیں ہوئی ہے۔ ہاں البتہ پری پول ریگنگ جو ہے اس کے واضح ثبوت موجود ہے، اور اس کے بارے میں پچھلے اپنے ویڈیوز میں اور ولاگز میں اس کا ذکر کر بھی چکا ہوں کہ کس طرح سے گڈ خان کو دبایا گیا، کس طرح سے رائے اسلم خان کو دبایا گیا، کس طرح سے پھر رائے اسلم خان کو ویگو ڈالوں میں آ کر، اور ایک جوڈیشری کے بندہ آ کر اس کو پھر رائے شجرا منصب علی خان کے حق میں اور آغا علی حیدر کے حق میں وڈرا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ تو پری پول بات ہے۔ اب پول ڈے اور پوسٹ پول ریگنگ، اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں، سب افواہیں ہیں، اور وہ میرٹ پر انہوں نے یہ انتخابات اس لحاظ سے میرٹ پر جیتے ہیں
کہ الیکشن کے دن اور الیکشن کے بعد کسی قسم کی کوئی ریگنگ نہیں ہے، اور جو فارم 47 پر رزلٹ ہے وہی فارم 45 والا اس پر دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم چلیں NA-96 میں، تو وہاں پر رائے حیدر علی خان نے نواب شیر کو، ملک نواب شیر وزیر کو شکست دی ہے، اور بڑی واضح لیڈ کے ساتھ شکست دی ہے۔ میں نے سروے کیا تھا 96 کا، اور اس میں بھی پبلک اوپینین یہی تھی کہ 70 اور 30 کی ریشو بن رہی تھی۔ 70% پہ کھڑا تھا رائے حیدر علی، اور 30 پر کھڑا تھا نواب شیر، اور تقریباً اسی مارجن کے ساتھ رائے حیدر علی صاحب جیت کے ہیں۔ لیکن اب یہ بات کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کل اور پرسوں 2 دن تک ایک تصویر وائرل ہوئی میڈیا پر، کہ جس میں شیزرہ منصب علی خان صاحبہ اس کے گھر پر کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی ہیں، اور اس قسم کی اس کلپ کو لے کر ایک پریڈکشن کی گئی، ایک کیا سرائی کی گئی، اسپیکولیشن کی گئی کہ جو رائے حیدر علی صاحب ہیں وہ PTI کو چھوڑ کر نون لیگ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ذاتی ذرائع ملک جاوید اقبال ایوان صاحب جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں، رائے حیدر علی صاحب کے دوست ہیں، بڑے قریبی حلقوں میں وہ شمار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی، اور پھر میری رائے صاحب کے ساتھ بھی ڈائریکٹ جب بات ہوئی ہے، تو انہوں نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے کہ میرا لیڈر عمران خان تھا، اور اسی کے ووٹوں پر اسی کے ووٹر نے مجھے ووٹ دیا، اور اسی کے ووٹ کی وجہ سے میں جیتا ہوں، اور میں آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور تردید کی ہے ان خبروں کی کہ وہ PTI کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ میں نے ان کے قریبی حلقوں سے بھی اور براہ راست رائے صاحب سے بھی خود اس بات کو کنفرم کیا، اور یہ ان کا میسج تھا جو میں نے آپ تک پہنچانا تھا۔ حکومت سازی کے سلسلے میں جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، تقریباً 100 کے قریب بن رہی ہیں PTI کی، اگر وہ کسی جماعت کے ساتھ اس کے سارے ممبران الحاق نہیں کرتے ہیں تو اس کو پھر مخصوص نشستیں نہیں ملے گی۔ اس ضمن میں انہوں نے جماعت اسلامی اور وحدت المسلمین کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اور ان کے ساتھ وہ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اپنی تمام کی تمام سیٹیں ان کے پلیٹ فارم سے وہ رجسٹرڈ کروانے جا رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا اگر دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، وہ پیپلز پارٹی نے جب ان کی طرف قدم بڑھایا تو وہ اس کی طرف کیوں نہیں گئے؟ ANP ہے یا MQM ہے، وہ ان کی طرف کیوں نہیں گئے ہیں؟ یہ ہے نظریات کا ٹکراؤ۔ یہ تینوں جماعتیں اگر ہم دیکھیں، وحدت المسلمین، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف، تینوں نظریاتی جماعتیں ہیں بہت حد تک۔ جماعت اسلامی نے بھی جتنے پولیٹکس کی ہے، یہ شروع سے لے کر آج تک نظریاتی پولیٹکس کرتی آ رہی ہے، نظریاتی سیاست کرتی آ رہی ہے، اور وحدت المسلمین بھی ایک نظریاتی سیاسی جماعت ہے۔ تو PTI پر تو اس معاملے میں کوئی کوشچن مارک ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ تینوں نظریاتی جماعتیں ہیں، تو اس لیے ان کا آپس میں ہونا ایک نیچرل چیز ہے، نیچرل وہ اٹریکشن ہے جو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لے کے آئی ہے۔ اب جب نظریات پر بندہ کمپرومائز کرتا ہے نا، تو پھر اس کی سیاست یا اس کا نظریہ دفن ہو جاتا ہے۔ جماعت اسلامی نے بہت ہی باوقار طریقے سے نشست چھوڑی، جو اس کو تشتری میں رکھ کر کراچی کی نشست اس کو دی گئی۔ جب انہوں نے فارم 45 کو کمپائل کیا اس کے رزلٹ کو، تو انہوں نے پایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ونر ہے، تو انہوں نے وہ سیٹ اس کو واپس کر دی۔ یہ ہوتا ہے نظریہ، اور یہ ہوتی ہے ایک مثبت سوچ اور مثبت پولیٹکس۔ تو یہ چیزیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لے کے آئی ہیں۔ ایز فار ایز KPK از کنسرن، تو PTI نے KPK میں جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن کے ساتھ اور اس کی پارٹنرشپ کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کی تجویز دی جماعت اسلامی کو، جس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ مسترد کرنا، ریجیکٹ کرنا نیگیٹو میننگز والا ورڈ ہے، تو میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ ان پر کس چیز کا دباؤ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، مینجمنٹ کا دباؤ ہے، یا کوئی اندرونی دباؤ ان پر ہے؟ اس چیز کا تو میں وثوق کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، البتہ اتنی میں بات ضرور کروں گا کہ اگر PTI کے ساتھ اس قسم کی اور جماعتیں ملتی ہیں تو یہ خطرات پیدا کر سکتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور طاقتور حلقوں کے لیے بھی، کہ زیادہ سے زیادہ جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو رہی ہیں، اور وہ کل کو پروٹیسٹ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ اکٹھی ہو کر آواز بلند کر سکتی ہیں۔ اس خطرے کے پیش نظر ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ دباؤ ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ بہرحال یہ اندر کی خبر چل رہی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ زیادہ چانسز ہیں اور وحدت المسلمین کے ساتھ کم چانسز ہیں کہ وہ اپنا الحاق کریں اور اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو وہاں پر رجسٹرڈ کروائیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو، فارمیشن ہونے جا رہی ہے۔ سب سے بدقسمتی کی بات جو ہمارے لیے ہے کہ مریم نواز ہمارے لیے چیف منسٹر کے طور پر نامزد ہو گئی ہیں، اور وفاق میں ایک شوباز قسم کے شخص کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک پاکستان کے حالات پر رحم کرے، لیکن ہمارے مقتدر حلقے رحم کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے۔
اگر آج بھی وہ سمجھ جائیں عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں، جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو گورنمنٹ بنانے کی دعوت دی جائے اور وہ حکومت بنائے، اس کا واضح مینڈیٹ ہے، اس کی سیٹیں اس کو دی جانی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔